बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन इकराम, दुनिया की तारीख़ का मुताला करें तो इंसानों के माबैन जो कश्त खून का बाज़ार गर्म हुआ, उसकी एक अहम वजह इक़्तिदार पर कब्ज़ा था। इंसानों के इक़्तिदार पर कैसे कोई फ़ाइज़ हो सकता है, इसका फ़ैसला बिलुमूम तलवार के ज़रिए ही माजी में हुआ है। हम आज के दौर में देखते हैं बड़े आसानी से इंतख़ाबात होते हैं, ऐलान करते हैं और एक शख्स मुल्क का सरबराह बन जाता है और कुछ वक्त के बाद वो रुखसत होता है और उसकी जगह कोई दूसरा शख्स आ जाता है। इंसानी तारीख़ की ये डेवलपमेंट किन मराहिल से गुज़र के हुई और इस पूरे पस मंज़र में दीनी अहकामात कहाँ खड़े थे, मज़हब हमें क्या बताता है कि कैसे ये फ़ैसला होगा कि इंसानों का हुक्मरान किसे बनाया जाए। इब्तदाई नौइयत की हमने गुफ्तगू की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि जो भी उसूल हो उसको एक समाजी तनाजुर चाहिए जिसमें वो रूब अमल हो। इस बहस को आज हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मज़हब इस्लाम ने जो तनाजुर दिया था वो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कैसे सामने आया। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले एक चीज़ के बारे में चाहता हूँ, ज़रा आप तफसीली तज्ज़िया करके बताइएगा। आप अक्सर फरमाते हैं कि एक समाजी तनाजुर है, एक समाजी शऊर है, उसकी बुलंदी होगी, उसके अंदर कोई माहौल साजगार बनेगा, तब किसी उसूल को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब वो वहाँ प्रिवेल करेगा। बिलुमूर हमारे यहाँ समाज को इस नज़र से देखना कि ये ख़ुद एक साइंस है, समाज कैसे तरक्की करता है, इसमें कैसे इर्तिका आता है, इसको नज़रअंदाज करके कोशिश ये की जाती है कि फ़ौरन तब्दीली आ जाए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये समाज होता क्या है, इसके अंदर तब्दीली लाने के अनासिर क्या होते हैं और कैसे अहद बहद दुनिया की तारीख़ में ये समाजी तनाजुर तब्दील हुआ है। मैं इससे पहले भी कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ दीन से मुतल्लिक़ एक बुनियादी तसव्वुर है जिसकी इस्लाह होनी चाहिए। वो तसव्वुर ये है कि दीन क्या इस दुनिया को एक बाकायदा निज़ाम देने के लिए आया है। इस दुनिया में मैंने इससे पहले भी एक मरतबा अर्ज़ किया था कि एक इदारा वो है जो इस कायनात के परवरदिगार ने बनाया है। ठीक, वो इदारा ख़ानदान का इदारा है। वो इसलिए बनाया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने की जो स्कीम बर्पा की है वो इसके बगैर हो नहीं सकती। इसलिए जब हम देखते हैं कि उसमें माशरत से मुतल्लिक़ बहुत तफसीली हिदायत दी गई हैं तो हम ये ख्याल करते हैं कि एक सियासी निज़ाम भी होना चाहिए, एक माशरी निज़ाम भी होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने दीन में जो चीज़ पेश नज़र रखी है उसमें ये चीज़ इस तरह नहीं है। अच्छा, यानी दीन का मामला क्या है, दीन का सबसे पहले मकसद समझना चाहिए। वो ये है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से उन लोगों का इंतखाब कर रहा है जिनको वो अपनी जन्नत में आबाद करे। ये जन्नत क्या है? ये वो अबदी दुनिया है जिसमें मौत पर भी मौत वाक़ई हो जाएगी। इंसान हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसकी जगह जगह अल्लाह ताला ने ज़मानत दी है और ये कहा है कि वहाँ इंसान को वो कुछ मिलेगा जिसका वो तसव्वुर कर सकता है। ठीक, इस मकसद के लिए इंसान को अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा करनी है या अपने आप को किस हदफ तक पहुँचाना है या उसका क्या नस्ब-ओ-ऐन होना चाहिए, इसको कुरान मजीद तज़किया कहता है। चुनाचे मैंने अपनी किताब मीज़ान में भी इसको वाज़ेह किया है कि पूरे दीन के मशमूलात या कंटेंट या मुहतवियात का अगर आप जायज़ा लें तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो चंद ही चीज़ों का अहाता करता है। यानी उसमें क्या चीज़ है? इबादत है जो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ की तयन करती हैं और उसके इजहार का तरीक़ा मुतय्यन करती हैं। उसमें तथहीर बदन की हिदायत हैं, उसमें तथहीर खुरनोश के लिए हिदायत है, उसमें तथहीर अखलाक के लिए हिदायत है। सारा कानून, सारी शरीयत इसी के ऊपर मबनी है। अब इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप गौर करें तो वो तो पहले दिन से इंसान के पास होनी चाहिए। वो क्या है? ज़ाते खुदाबंदी का शऊर, ये एहसास कि मैं अब्द हूँ, मैं बंदा हूँ और बंदे की हैसियत से मेरा एक खालिक है। यानी जो बुनियादी तसव्वुर मज़हब देता है वो ये है कि इस कायनात में मरकज़ियत इंसान को नहीं है, मरकज़ियत इस कायनात के परवरदिगार को है। अच्छा, और उस परवरदिगार ने इंसान को इस कायनात के आका की हैसियत से पैदा नहीं किया, अपने अब्द की हैसियत से पैदा किया है। तो अब्द का शऊर, अब्दियत का शऊर, यही वो चीज़ है जो मज़हब पैदा करना चाहता है। ये आपने आयत सुनी होगी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये इसी हकीकत को बयान करती है। यानी तुम्हें बंदगी के शऊर के साथ जीना है। तुम्हारी तख्लीक का मकसद यही है
کہ تم اپنے شعور کے ساتھ اس بات کا اقرار کرو کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں اور تم میرے بندے ہو. تو یہ چیز تو پہلے دن سے انسان پر واضح ہونی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز بنیادی اخلاقیات، یعنی جن سے ہمارے وجود کا خمیر تیار ہوا ہے. انسان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حیوانات کے مقابلے میں جو چیز اسے ممتاز کرتی ہے، جو چیز اسے انسان بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اس کی عقلی استنباط کی صلاحیت ہے. وہ اگر آپ غور کریں تو اس کا حادثہ اخلاقی ہے. وہ اگر آپ تفاحص کریں تو اس کی حصے جمالیات ہے. یعنی انسان کی شخصیت کا ظہور بنیادی طور پر انہی تین دوائر میں ہوتا ہے. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو جو مذہب ہے یا مذہبی تعلیم ہے وہ اپنی اساس سے شروع ہو جائے گی، اور اس میں جو ہدایات دی جائیں گی وہ سب کی سب ان اساسات ہی پر مبنی ہوگی. تاہم انسان کی شخصیت میں ظاہر ہے کہ ایک سیاسی عمل بھی پیدا ہوتا ہے. ہم اس پر بڑی تفصیل سے اس سے پہلے بھی بارہا گفتگو کر چکے ہیں کہ ریاست انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہبی حکم ہے جس کی انسان پیروی کرتا ہے. انسان کو دنیا میں جس طرح معاش کی جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، وہ ادارے بناتا ہے، وہ ایجادات کرتا ہے، وہ اسی طرح سے بہت سے راستے اپنے لیے نکال لیتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچنے کے لیے وہ ریاست کا نظم وجود میں لے آتا ہے. ریاست کا نظم وجود میں لانا بھی اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عقلی ہدایت بھی دے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے تحت وہ جس طریقے سے معیشت کے دسیوں راستے پیدا کر لیتا ہے، اس کی قوت ایجاد جس طریقے سے ایک نئی دنیا بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. یعنی اس وقت تو ہم کہیں خلا میں بیٹھے ہوئے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ انسان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح غاروں سے ابتدا کی تھی، اور آج وہ کس طرح کی تہذیب، کس طرح کا تمدن، کس طرح کی چیزیں وجود میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے. ہم اس وقت جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہم شب و روز انسانی ایجادات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ انسان کے سماجی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے چند مبادی ہیں، چند اصول ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ سماجی ارتقاء کے لحاظ سے بھی انسان اپنے منتہا پر ہوتا ہے، یا قوت ایجاد کے اظہار میں بھی وہ پہلے دن اپنے انتہا پر ہوتا ہے. ٹھیک. وہ اپنے منتہا پر کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ اپنے مذہبی شعور میں، یعنی میرا ایک خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. اس میں کوئی ارتقاء کا سوال نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میرا اخلاقی شعور، میری حصے جمالیات جس طریقے سے فنون کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اسی طرح میرا اخلاقی احساس میرے سماجی تصورات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. لیکن مذہب جس بنیادی اخلاقیات پر اپنے آپ کو استوار کرتا ہے وہ سب کی سب پہلے دن سے موجود ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ پر بیان بھی کر دیا ہے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں ایک آیت بہت سنائی جاتی ہے اور عام طور پر خطبوں میں پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو اخلاقی شعور رکھا ہے اس کا ظہور کن چیزوں میں ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو مثبت طور پر، ایجابی طور پر تم سے تقاضا کرتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ عدل ہے، احسان ہے، اور اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا ہے. اس کے بعد منفی چیزیں کیا ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے؟ تو فرمایا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی وہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ فواحش ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کی جان، مال، آبرو کے خلاف کسی اقدام کا باعث بنتی ہیں. تو اس طرح بنیادی اخلاقیات، ابدیت کا شعور، اپنے خالق کا شعور، یہ انسان لے کر آیا ہے. اسی چیز پر مذہب کی پوری تعلیم کو استوار کیا گیا ہے. یہی بنیادی حقیقت آج بھی ہمیں دریافت کرنی ہوتی ہے. دعوت بھی مذہب کی اسی چیز کی دعوت ہے. سماجی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ارتقاء سے ظہور پذیر ہونا ہے. اچھا. یعنی میری قوت ایجاد کو بھی ایسے ہی سامنے آنا ہے. قوت ایجاد کے جو نتائج ہیں وہ ایک دن میں یک بے یک سامنے نہیں آ جائیں گے. یعنی میں یہ انٹرنیٹ اور یہ جہاز اور یہ راکٹ اور یہ سب چیزیں جن کے درمیان میں اس وقت زندگی بسر کرتا ہوں، ان کو پہلے دن وجود میں لانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس میں نسلوں کا تعامل ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ سماج جو ہے وہ بھی اصل میں ایک بننے کا عمل اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کی معاشرت یہی ہے
کہ اس میں آپ نے جانا ہے، آپ نے کچھ پھل توڑ لینے ہیں، آپ نے ایک آدھ جانور کو شکار کرنا ہے اور قبیلے کے چند لوگوں نے بیٹھ کر کھا پی لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو سماج ہوگا، جو اس کی ضروریات ہوں گی، وہ اس سے بہت مختلف ہوں گی جو اس زمانے میں ہمارے سامنے آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان دونوں چیزوں میں خلط مبس پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی اگر تعلیمات کا ذکر کیا جائے تو اسے یہ سماج کے تقاضے، یہ قوت ایجاد کے تقاضے، یہ سب کے سب بھی بیان کرنے چاہیے۔ مذہب نے ایسا نہیں کیا، یہ ان کا موضوع نہیں ہے، ان چیزوں میں وہ مداخلت بھی نہیں کرتا، ان میں اس کی رہنمائی بس اتنی ہوتی ہے جتنی انسان کے تزکیے کو متاثر کر سکتی ہے، یعنی ان میں وہ رہنمائی کرتا ہے لیکن اتنی کہ جتنی ایک اس کے مقصد کے لحاظ سے ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کئی بار کہ جب اس نے مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں تو یہ رہنمائی کی کہ ان کا نظم کیسے چلنا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو طرح کی حکومتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے اہتمام میں قائم ہوئیں، ایک وہ جو بنی اسرائیل کے ہاں ان کے فلسطین پہ آنے کے بعد قائم ہوئی، فلسطین کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، یہ اعلان کر دیا کہ اس سرزمین کو خالی کرا لیا جائے گا، یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک منتخب قوم آباد ہوگی اور وہ یہاں توحید کا مرکز بنائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ جزیرہ نما عرب میں ہوا، اور جزیرہ نما عرب میں جب قوم تیار ہو گئی، وہاں بھی جب قوم تیار ہو گئی، وہ زیادہ تر مصر میں تیار ہوئی، تو اس سے کہا گیا کہ اب تم یہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یہاں بھی جب قوم تیار ہو گئی تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں جب قوم تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو جو حکومتیں اس کے تحت وجود میں آئیں وہ گویا حکومت الہیہ تھی۔ حکومت الہیہ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے براہ راست نظم حکومت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکومتیں گویا ان قوموں کے لیے وجود میں لائی گئیں جن کا اللہ تعالیٰ نے استفاء کیا، جن کو انتخاب کیا کہ وہ اس دنیا میں اس کی توحید کی دعوت دیں۔ پوری کی پوری قوم کا جب آپ انتخاب کریں گے تو وہ چیز کے جو اصلاً مذہب کا موضوع نہیں تھی یعنی ریاست، وہ وجود پذیر ہو جائے گی۔ جب وہ وجود پذیر ہو جائے گی تو اس کے بارے میں کچھ اصولی رہنمائی بھی کی جائے گی، اس میں کچھ قوانین بھی دیے جائیں گے۔ چنانچہ بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر مذہب کی تعلیمات کے تحت اس وقت کے سماج کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کا اطلاق کیا گیا جو اصول ریاست کے بارے میں یا سادہ لفظوں میں کہیے تو سیاسی نظم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس وقت بھی کیا گیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو منظم کر لیا، اس وقت بھی کیا گیا جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کی تشکیل کے مرحلے میں پہنچ گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ دو ریاستیں گویا اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ریاست کے نظم میں، لیکن وہاں پر سماجی ارتقاء اس جگہ نہیں پہنچا ہوا جہاں پہ آج پہنچ گیا ہے۔ وہاں ایجادات وہ نہیں ہیں جو آج ہو گئی ہیں، وہاں دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے وہ اسباب اور وہ ذرائع میسر نہیں ہیں جو آج میسر ہو گئے ہیں۔ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مذہب نے یا اللہ تعالیٰ کے دین نے جو بنیادی ہدایت دی تھی اس بنیادی ہدایت پر عمل کرنے میں کیا مسائل پیش آئے اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مسائل سماج سے پیش آنے ہیں، حل انسانوں نے کرنا ہے، اور اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو نظم میں بھی انہی نے بدلنا ہے۔ معیشت میں بھی یہی ہوگا، سیاست میں بھی یہی ہوگا۔ اس میں ہرگز دین کے کانٹینٹ میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ دین کا موضوع ہی نہیں۔ ہم سب بہت ہی تفصیلی اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور بالعموم یہ خلط مبحث ہو جاتا ہے کہ لوگ مذہبی ماخذ اور سورسز کی طرف پورا نظام اخذ کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور پھر ادنیٰ مماثلتیں تلاش کر کے ایک نظام تشکیل بھی دیتے ہیں، اور ان کو جب دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے تو مذہب کا مقدمہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ دو باتیں آپ نے فرمائیں کہ ابدیت کا شعور اور حادثہ اخلاقی انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کے بعد یہ مذہب اس کے تزکیے کو سامنے رکھ کے کچھ ہدایات دیتا ہے۔ میں ایک بحث کو دوسرے رخ پہ چاہتا ہوں ذرا آپ سے استفادہ کروں۔ ہمارے ہاں انسانی معاشرے، نفسیات اور یہ جو سماج کو ڈیکوڈ کرنے کے ماہرین ہیں وہ کچھ اور عوامل بھی سامنے رکھتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں۔ مثال کے طور پہ کارل مارکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو معاشی ناہمواری ہے، جو بھوک کی جبلت ہے، یہ اصل میں وہ رشتہ ہے، وہ بنیادی دھارا ہے جس سے سماج کے ارتقاء یا سماج کی اتنی ضروریات متعلق ہوتی ہیں۔ مذہب بھی اسی لیے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سماج کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تو کچھ اور بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سامنے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ دیکھیے انسان جب بھی اس کائنات کا مطالعہ کرے گا اور اس میں
اندر اتر کر سمجھنے کی صحیح کرے گا یہ سیارے کیا ہیں، یہ ستارے کیا ہیں، یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کی کیا کوئی ابتدا ہوئی ہے، تو اس میں بھی نظریات قائم ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو تجربے اور مشاہدے کی سطح پر لے آتے ہیں۔ بعض چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، بعض ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ہم آلات کے ذریعے سے اپنے مشاہدات کو بڑھاتے ہیں اور تجربات کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کے لیے بنیادیں فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر نظریات پیدا کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ہم تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ اور یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالباً معاملہ اس طریقے سے ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے۔ انسانی نفسیات میں کون سی جبلت ہے جو بنیادی کردار ادا کرتی ہے؟ کیا وہ جنس کی جبلت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بعض بڑے ماہرین نفسیات نے اس کو بنیاد بنا کر پچھلی 2 صدیوں میں بہت کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال انسان کے اندر جو معاشی جدوجہد کے داعیات ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ ضروریات پوری کرنے ہوتی ہیں۔ یعنی انسان اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو پھر فکر کہاں، پھر سوچ کہاں؟ اگر آپ سادگی سے تجزیہ کریں تو یہ بات بھی اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی شخصیت کو جب ہم کام کرتے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹے سے دائرے میں دیکھیں، بڑے دائروں میں دیکھیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں ایک تفوق اور برتری کی جبلت ہے جو ڈرائیو کا کام کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا جائزہ انسان لیتے رہتے ہیں۔ یہ فلسفے کا موضوع بھی بنتی ہیں، یہ ظاہر دوسرے علوم میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ایک آفت لگی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ وہ انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اسی میں اتر جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں وہ توازن قائم رکھنا چاہیے جس کی بنیادیں ہم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بات کہ ایک چیز کا مطالعہ کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی بنیادی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مثلا یہ ایک بڑا سوال تھا نا کہ اخلاقی شعور کیا ارتقائی ہے یا اس کی بنیاد انسان کی فطرت میں ہے؟ اس میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ اچھا، اس میں ایک واضح بات کہہ دی، بتا دیا کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یہ بتا دیا کہ یہ تسویہ نفس کے موقع پر ہی ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے ذات خداوندی کا شعور، کیا انسان نے مختلف مراحل سے گزر کر ایک خاص تصور پیدا کر لیا ہے جس کو ہم خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا یہ انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے؟ قرآن نے اس کی پوری داستان سنائی، یہ بتایا کہ وہ ایک واقعہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہاری ابتدا وہاں سے کی گئی ہے، اس کی یاد اس لیے محو کر دی گئی ہے کہ تم کہیں امتحان اور آزمائش کے اس مرحلے سے اس صورت کو اختیار نہ کر لو کہ جس صورت کے نتیجے میں تمہیں وہ جنت نہیں مل سکتی جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ امتحان اور آزمائش کا یہ اصول موجود ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یہ اہتمام بھی کر دیا گیا کہ ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے، وہ تمہارے باطن پر بھی ڈالا جاتا ہے، ظاہر میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کے بغیر علم کی آزمائش ہو سکتی ہے نہ عمل کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے بہت سے فلسفی اور بہت سے دوسرے حکماء اپنے اپنے طریقے سے انسان کا، نفسیات کا، اس کے ظہور کا، سماج کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ سماجیات یا عمرانیات اپنی ذات میں ایک سائنس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں اور اب مغربی فکر میں بھی اس کے بڑے ماہرین ہیں۔ معیشت کو آپ دیکھیں، یعنی کہنے کو تو بڑی سادہ سی چیز ہے کہ آپ نے بازار سے ایک چیز لی، جا کے بیچ دی۔ اسی طریقے سے کوئی کھیتی کی، وہاں سے کوئی گندم اگائی، کوئی جو اگایا، آپ نے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لی، کچھ دوسروں کو دے دیے۔ لیکن یہی چیز جب بڑے تعامل میں جاتی ہے تو کس طرح معیشت کا ایک پورا فن بن جاتی ہے، جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کا تجزیہ کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسد کیا ہے، یہ طلب کیا ہے، ان کا باہمی توازن کیسے قائم ہوتا ہے، اس میں عدم توازن ہو جائے تو اس کو درست کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں۔ انسان کے اندر جو طلب پائی جاتی ہے، یہ طلب اپنی ذات میں کوئی محدودیت گوارا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی، انسان کے معاشی عمل میں ریاست کی مداخلت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں میرے نزدیک جتنے علوم و فنون ہیں وہ انسان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، بڑی متاع ہے، ان میں کوئی مغرب مشرق کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ علوم جب پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی اختلاط پیدا کر لیتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، اس لیے کہ ہم بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ مبادی بتا دے گی، یعنی دنیا میں جو علوم پیدا ہونے ہیں ان کے بارے میں اصول کیا ہیں، مبادی کیا ہیں، اور وہ اصول و مبادی جن کا تعلق ہماری مذہبی تعلیم سے ہے، یعنی وہ تزکیہ جو ہمارا مقصود ہے، وہ پاکیزگی جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، جو ہمارے لیے ہدف کے طور پر متعین کی گئی ہے، اس میں کوئی چیز معاون ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ مذہب کا موضوع بنتی ہے، لیکن اصول میں
اس کا ارتقاء کیسے ہونا ہے، اس کا اطلاق کس طرح ہونا ہے، اس کے لیے ادارے کیسے بننے ہیں، یہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے نہ وہ آپ کو کوئی سیاسی نظام بنا کے دے گا، نہ وہ کوئی معاشی نظام بنا کے دے گا، یہ سب انسان نے بنانے ہیں۔ البتہ انسان جب کوئی سیاسی نظام بنانا چاہتا ہے یا کوئی معیشت میں مداخلت کرنا چاہتا ہے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں بنیادیں کیا ہیں، اور وہ بنیادیں بتانے کی سیاست میں خاص طور پر ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ خود اللہ تعالیٰ نے 2 حکومتیں قائم کر دیں، یعنی ایک بنی اسرائیل کی اور ایک بنی اسماعیل کی، اور ان جگہوں پر قائم کر دیں جو جگہیں اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھیں، اور اس کے رسولوں کی وساطت سے ان کا نظم قائم کیا گیا۔ تو ہمارے سامنے ایک روشنی آ گئی جس میں 2 پہلو ہیں، ایک وہ اصول اگر یہ دونوں ریاستیں وجود میں نہ آتی تو یہ ضروری نہیں تھا، مذہب کا تقاضا نہیں تھا کہ انہیں روب عمل کر کے دکھایا جائے، لیکن جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس وقت کے سماج میں، اس وقت کی معاشرت میں، اس وقت کی تہذیب میں، اس وقت کے حالات میں، اس وقت انسان کو تمدنی ذرائع جتنے میسر تھے ان میں ان اصولوں کا اطلاق کیسے کیا گیا، ان میں، نہ کہ کسی آئیڈیل سطح پر۔ تو یہ چیز بھی اس کے ذریعے سے جاننی ہمارے لیے ممکن ہوگی۔ ہم صاحب یہ جو آپ نے ابھی پہلو بیان کیا ہے، اس پر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دین جب ایک اصولی ہدایت دیتا ہے اور سماجی حالات، اس میں ارتقاء، انسان خود علم و عقل کی منازل طے کر کے نظام تشکیل دیتا ہے۔ ایک اور اصولی سوال میں چاہتا ہوں یہاں پر آپ اس کی تفصیلی وضاحت کریں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے سیاست کے حوالے سے تو بتایا کہ کوئی نظام نہیں دیا، ایک اصول دیا، اور اب سماج جب سازگار ہوگا اس میں وہ روب عمل اسٹیج بائی اسٹیج ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب تو شریعت بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، اطلاقی مسائل میں آراء بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، فدیے بھی طے کرتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے۔ تو اب اگر سماج میں ارتقاء ہوگا، سماج ایک خاص شعور کی سطح پر پہنچا ہوا ہے اور مذہب آ گیا اور اس نے ہدایات دے دی، اور اطلاقی ہدایات ہے، وہاں کوئی اصولی ہدایت نہیں ہے، اور سماج اس سے آگے بڑھ گیا، تو پھر وہ اطلاقی ہدایت کیسے رہے گا؟ وہ تمام اطلاقی ہدایات اس دائرے سے متعلق ہیں جس دائرے میں انسان 2 قدم بھی اپنے طور پر آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا معبود ہے۔ یہ شعور مذہب جب میرے اندر پیدا کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے جذبات، احساسات، اپنی احتیاجات اس سے متعلق کروں گا۔ اس سے جب میں متعلق کرتا ہوں تو اس سے مراسم عبودیت وجود میں آتے ہیں۔ ان معاملات میں کیا کر سکتا تھا؟ یعنی مجھے اپنے پروردگار کی عبادت کیسے کرنی ہے، مجھے اس سے دعا کیسے کرنی ہے، مجھے اس سے مناجات کیسے کرنی ہے، مجھے اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، میں اس میں جو راستہ بھی اختیار کروں گا وہ ظاہر ہے کہ بالکل اٹکل پچو ہوگا، پہلے دن بھی اور آج بھی، پہلے دن بھی اور آج بھی۔ تو اس لیے قیامت تک مجھے اس میں ہدایت چاہیے، وہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے مجھے دے دی گئی ہے، تو تمام مراسم عبودیت انہوں نے متعین کر دیے۔ اسی طریقے سے مجھے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے طہارت کی کیا چیزیں ہیں جو مجھے ہر حال میں اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں یعنی تطہیر بدن اپنی ذات میں تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، وہ اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں انسان غلطی کرتا ہے اور اپنے پروردگار میں اس کو حاضر ہونا ہے، وہاں طہارت کا کیا معیار ہے، اس کے لیے وضو، اس کے لیے غسل، اس کے لیے اسی طرح ایام میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو طہارت اور تطہیر بدن کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں مجھے پوری ہدایت دے دی گئی ہے، یعنی اس میں کسی چیز میں بھی کسی ارتقائی علم کا محتاج نہیں رہا۔ اسی طرح کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو خور و نوش کے معاملے میں ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بنیادیں کیا ہیں وہ واضح کر دی گئیں، اور اطلاق کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ آج تک کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوئی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے کھانے پینے کے لیے بنائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی بنیاد میں جب واضح کر دی گئی ہیں اور اصول بتا دیا گیا ہے جس کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں، تو کوئی نیا مسئلہ ایسا پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی موقع پر کسی جگہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں اضطرار کا اصول کیا ہے، اور عبادات میں مشقت کی بنیاد پر رخصت کا اصول کیا ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے موٹے معاملات میں جو عقلی اطلاقات ہوتے ہیں وہ ہم خود بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اسی کو اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اخلاقیات میں ہے، تو اخلاقیات کی بنیادیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہماری معاشرت کا نظم کیا ہونا چاہیے، میں نے عرض کر دیا کہ اس کی جزیات تک طے کر دی ہیں۔
کیوں طے کر دی ہیں اس کی جزیات تک؟ اس لیے کہ وہ معاشرت کا نظم یا وہ خاندان کا ادارہ ہے جو انسان کی پیدائش، انسان کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں خدا کی اسکیم کو روبہ عمل ہونا تھا، وہاں کسی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہوگا، یہ معلوم ہو گیا نکاح کیا چیز ہے، یہ معلوم ہو گیا طلاق کے کیا آداب و حدود ہوں گے، یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری میراث کے کیا معاملات ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہمارے اس طرح کے شخصی معاملات سے متعلق تھیں وہ سب کی سب جتنی ہیں ان کو متعین کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ اصل میں یہ تعین ہے جس کو قانون کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس دائرے میں ہمارے پاس وہ قانون موجود ہے۔ چنانچہ جب ہم مذہب کے کانٹینٹ کو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ یعنی ایک جس کو الحکمہ کہا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اخلاقیات کی بنیادیں کیا ہیں، اور ہمارے لیے وہ حقائق واضح کیے جاتے ہیں جس پر در حقیقت ہمارے شعور کی بنیادیں ہیں۔ یعنی ہمارا تصور انسان کیا ہونا چاہیے، کائنات کیا ہونا چاہیے، تصور خدا کیا ہونا چاہیے، اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ یہ الحکمہ ہے۔ اس پر مبنی جو قانون ہمارے سامنے آتا ہے، اسی لیے میں نے اس کے لیے لفظ قانون اختیار کیا۔ بہت سے لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں، طرح حالانکہ وہ خود قرآن کا اپنا لفظ ہے۔ یعنی شریعت کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف قانون لے کر نازل ہوئی، اس کے نام کا ترجمہ ہی قانون ہے، جیسے تورات۔ اچھا، تو اسی طریقے سے لفظ کتاب، چنانچہ یہ بار بار ہم نے واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں یا عربی زبان میں لفظ کتاب صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قانون خود اس کائنات کے پروردگار کا اختیار کردہ لفظ ہے، جس کو آپ شریعت بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ قانون کن معاملات میں ہے؟ انہی معاملات میں جو مذہب کے محتویات ہیں، جو مذہب کا کانٹینٹ ہے، اور مذہب کا کانٹینٹ وہی چار چیزیں ہیں، یعنی عبادات ہوں گی، طہارت بدن کی چیزیں ہوں گی، طہارت خور و نوش کی چیزیں ہوں گی، اور طہارت اخلاق کی چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، آگے بڑھاتا ہوں میں اس بحث کو، اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کل جدید ذہن اس حوالے سے کافی سوالات بھی اٹھاتا ہے کہ یہ جو مذہبی تعلیمات ہیں اور سماجی شعور ہے کیسے ہم مانگ ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے میں رکھ کے چاہتا ہوں، ذرا اس مشکل کو بھی حل کریں۔ اگر مذہب نے یہ کہا کہ فلاں معاملے میں آپ نے فدیہ دینا ہے اور غلام آزاد کرنا ہے، اب جس عہد جس معاشرت میں کہا وہاں پر تو یہ غلام اور غلامی اور یہ سب کچھ سماجی شعور کا حصہ تھی، اور اس میں یہ بات ریلیونٹ رکھتی ہے۔ آج میں اگر اس چیز کو پڑھتا ہوں تو میرے لیے تو غلام بھی ریلیونٹ ہے۔ تو سوال اصولی پھر یہ پیدا نہیں ہوتا کہ جو عملی ہدایات کی گئیں وہ تو اس سماج کے تناظر میں تھی، آج میرے لیے غلام کی کیا ریلیونس ہے؟ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی جس وقت آپ کو ایک اصول کا اطلاق کرنا ہے اور وہاں اگر کوئی چیز زیر بحث آئے گی تو وہ سماج کے لحاظ سے ہوگی۔ اچھا، اسی فرق کو نہ سمجھنے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے کیا کیا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کفارہ بیان کیا ہے یا فدیہ بیان کیا ہے، وہاں آپ کے لیے یہ کہہ کر راستہ کھول دیا ہے کہ یہ ہے تو یہ دے دو، نہیں ہے تو یہ دے دو، یہ بھی نہیں ہے تو یہ کر دو۔ یعنی آپشنز رکھے ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیے ہر جگہ آپشن ہے، اور بالعموم اس میں جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم یہ بتا دیتی ہے کہ اس میں انسان اپنی ذات میں کیا ہے اور انسانی سماج میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ان کا ایک توازن برقرار رہے۔ تو یہ تو ہر جگہ ہوگا۔ یعنی جس وقت آپ کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے اور وہ اس وقت کی معاشرت یا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ پھر اس کو کیسے روبہ عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کس چیز میں سے دینی ہے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو اب اس میں قرآن مجید جو طریقہ اختیار کرتا ہے یا مذہب جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ موجود کو سامنے رکھ کر وہ اصولوں کا اطلاق کر دیتا ہے، اور چونکہ اصولوں کا اطلاق موجود کو سامنے رکھ کے کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم وہ عقلی اصول خود دریافت کر لیتے ہیں جس پر وہ چیز مبنی ہوتی سبحان ہے۔ اللہ۔ یہی وہ بحث ہے جو آپ کو اصول فقہ میں ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم کسی وقت مریض یا مسافر ہو جاؤ تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کے روزوں میں، اور بعد میں تمہیں یہ تعداد پوری کرنی ہے۔ تو مریض یا مسافر دو چیزوں کو لے لیا، یعنی کوئی اصول نہیں دیا، دو چیزوں کو لے لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دو چیزوں کو استثناء دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو یہاں سے اصل میں عقل داخل ہوتی ہے، اور وہ کیا بتاتی ہے، اور اس کی خود مثالیں دی قرآن نے، اطلاق کر کے دکھایا، یہ تربیت دی کہ عقل کو یہاں داخل ہونا ہے، اور جب وہ داخل ہوتی ہے تو وہ متعین کرتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان پر ضرورت سے زیادہ یا اس کی حد وسعت سے زیادہ مشقت آ گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت کی بنیاد بنا دیا ہے. ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر رخصت کی بعض دوسری صورتوں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. تو پورے دین میں آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں, یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, دوسرے یہ کہ اس حکم کا اطلاقی پہلو کیا ہے, اور تیسرے یہ کہ اس اطلاقی پہلو میں حقیقت کیا ہے. اور حقیقت ہے جس کو ہمارے یہاں علت کہا جاتا ہے, اس کی بنیاد پر ہم باقی چیزوں تک اس کی توسیع بھی کرتے ہیں, یعنی اسے وسعت دے دیتے ہیں, اور بعض موقعوں پر استثناء کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. یہ سارا عمل ہے جو مل کر دین کو اس کی ہدایت کے لحاظ سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. تو پھر ہم سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں غلام کی ہدایت کی جو حقیقت تھی, ہم اگر آج کے عہد میں دیکھیں تو ہم فدیے کے طور پہ کسی قیدی کی اگر ضمانت کروا دیں تو ہم کہیں کہ دونوں معاملات میں مماثلت پائی جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں 3 چیزیں موجود ہیں. ان 3 چیزوں میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو متعین کر دی گئی ہیں. مثلا روزوں کی تعداد متعین کر دی گئی ہے, یا مسکینوں کی تعداد جن کو کھانا کھلانا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, وہ کسی جگہ متعین کر دی گئی ہے. اب یا تو ہم اس طرف چلے جائیں گے اور یا یہی کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کہ سوسائٹی میں ایک ایسی چیز موجود تھی جس میں لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی تھیں, وہ ایک صورتحال میں گرفتار ہو گئے ہوئے تھے. معاشرے اور سماج نے ان کو بالکل غلام بنا کے رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن آ کے یہ اعلان کیا کہ فک و رقبہ, گردنیں چھڑائی جانی چاہیے, تو اس میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو اگر اس کی حقیقت کسی اور جگہ پائی جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے. یہی وہ اجتہادی اطلاق ہے. یعنی اجتہادی اطلاق کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی چیز کی, کسی حکم کی حقیقت دریافت کر لیتے ہیں. وہ حقیقت یا خود اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے, اور یا وہ بالکل ایک بدیہی چیز ہوگی جس کو دیکھتے ہی ایک صاحب علم اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ حکم اس چیز پر مبنی ہے. وہ حقیقت جس پر حکم مبنی ہوتا ہے اس کو علت کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ مقصد کو علت سمجھ لیتے ہیں. مقصد بالکل اور چیز ہے. اچھا, یعنی نماز کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. یہ مقصد ہے, یہ روزے کی حقیقت نہیں ہے. تو روزے کی حقیقت جب آپ متعین کر لیں گے, نماز کی حقیقت متعین کر لیں گے, اسی طرح باقی چیزوں کی, تو اس میں پھر وسعت ہوتی ہے. اس کی سب سے اچھی مثالیں وہ ہیں جو رشتوں میں پیش آئی ہیں. یعنی وہ محرمات جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے, اس میں کچھ اصول بیان کیے گئے, اور ان اصولوں کا اطلاق خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسی طریقے سے آج ہم جب ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاق میں اور قرآن کی ہدایت میں باہمی تعلق کیا تھا. وہ باہمی تعلق جب متعین ہو جاتا ہے تو وہ خود ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ اس معاملے میں اختیار کیا گیا ہے. یعنی اس دائرے میں, جس دائرے میں دین اپنی پوری ہدایت دینا چاہتا ہے, وہ دائرہ جو اس نے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے چند اصولی باتیں کہہ کے, وہ کون سا دائرہ ہے؟ وہ سیاست کا دائرہ ہے, وہ معیشت کا دائرہ ہے. اس لیے نہ کوئی اسلامی سیاسی نظام ہے, نہ کوئی اسلام کا معاشی نظام ہے. اس بارے میں ضروری ہدایات دی گئی ہیں, اور ان ہدایات کے تحت جب پہلی سلطنت قائم ہوئی یا ریاست قائم ہوئی بنی اسرائیل کی, پھر دوسری قائم ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی, تو اس میں ہمیں اس کا سماجی اطلاق بھی نظر آیا. یعنی وہ جو ہدایات تھیں وہ کس طرح اس معاشرے تک پہنچیں, وہ زمین پر کس طریقے سے آئیں. یہ رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے, یہ کسی نظام کی تشکیل نہیں تھی. ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اس اصل کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کریں گے. خان صاحب, یہ نقطہ بھی واضح ہوا. میں چاہتا ہوں کہ بحث کو اور آگے بڑھاؤں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم بحث ہے کہ یعنی اسلام کی اصولی ہدایت اور پھر سماج کے اندر اس کا تعلق اور اس کا اطلاق اور پھر اس میں ارتقاء کیسے ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ ایک مثال دیتے ہیں اور اس پورے تصور کو وہ کرٹیکلی انالائز کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں, اس پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ہر معاشرے میں جو جرم ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سماجی محرک ہوتا ہے, سماجی پرسپیکٹیو ہوتا ہے, تناظر ہوتا ہے, اس میں نفسیات کے بھی عوامل ہوتے ہیں, معیشت کے بھی عوامل ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کچھ جرائم کی سزائیں دی ہیں. جرم معاشرے میں ہوتا ہے, اپنے پس منظر میں ہوتا ہے, اب وہ پس منظر تبدیل ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اس میں ارتقاء ہو رہا ہے, سزائیں کانسٹنٹ ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے, پھر اس معاملے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ایک چیز جو خالصتاً سماجی تھی اس کے لیے ایک متعین سزا مقرر کر دی گئی, اب سماج تو تبدیل ہوتا رہے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جرم ہے. جرم ہمیشہ سے جرم تھا. جرم کی بنیادیں بھی ہمیشہ سے طے ہیں. وہ کیا ہے؟ کسی نے حق تلفی کی ہے, کسی نے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اقدام کیا ہے. یہ بنیادی اخلاقیات ہے.
اس لیے جرم و سزا کی بنیاد کے بارے میں آج تک کسی نوعیت کا کوئی ارتقا نہیں ہوا. ٹھیک، وہ تو ہو گیا. اب یہ کہ کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان آج تک کیا سوچ سکا ہے؟ یہ کہ جرم کو ارتکاب کرنے سے روکا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا جائے، ان کے معاشی معاملات کو درست کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ پریونٹیو چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر بھی جرم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا کوئی معاشرہ آج تک وجود میں نہیں لایا جا سکا. اس وقت دنیا کے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بھی بلکہ بعض موقعوں پر یہ نظر آتا ہے کہ جرائم کی شرح زیادہ ہے. جو جرائم ہوتے ہیں، جب جرائم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ایک عدالتی نظام وجود میں لانا پڑتا ہے. عدالتی نظام جب وجود میں لاتے ہیں تو آج بھی سزائیں دیتے ہیں. تو سزا کا تصور کس طریقے سے ارتقاء سے گزرا، کیا سزا دینی ہے؟ یعنی انسان نے اب سزا دینی ہے تو کیا دینی ہے؟ سزا تو اب بھی دی جا رہی ہے، جیلیں اب بھی قائم ہیں، جرمانے آج بھی ہوتے ہیں، اور یہ سزائیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ آج بھی سوسائٹی کی تنظیم کرتے اور آپ مجرموں کے استحصال کی صحیح کرتے ہیں. اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صرف یہ بحث پیدا ہو گئی کہ سزا کیا دینی ہے. یعنی کیا دینی ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے، بعض موقعوں کے اوپر لازماً دینی پڑتی ہے، لیکن دینی کیا ہے اس کے لیے کوئی بنیاد انسانی عقل کے پاس موجود ہی نہیں. تو پھر یہ کیسے نظام آپ مجھے بتا دیں. یہ بالکل صحیح و خطا کا اصول ہے، ٹرائل اور ایرر کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی رہنمائی فرمائی. ایک بات. دوسرے یہ کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سزائیں کسی ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہیں، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ان سزاؤں میں بھی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر، یعنی آخری سزا اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، نیچے تم آ سکتے ہو. اس کی مثالیں دے دی گئیں، قرآن نے اس کو بیان کر دیا گیا. تو اب گویا جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات بطور اصول قرآن میں بیان ہو گیا کہ ان کو کیسے دیکھا جائے گا. موت کی سزا ایک آخری سزا ہے، کیپٹل پنشمنٹ. اس کے بارے میں بھی اصول واضح کر دیا گیا کہ یہ 2 جرائم ہیں جن میں دے سکتے ہو، اس کے سوا کسی اور جرم میں دے ہی نہیں سکتے. تو اس میں تو ایسی غیر معمولی رہنمائی کی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ جو سزائیں متعین کی گئی ہیں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ان کا معاملہ کسی اور موقع پہ زیر بحث لائیں گے. ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ یہ سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے. ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے، پورے شعور کے ساتھ ایمان لائے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد وفا کیا تھا اس کو توڑ دیا اور چوری کا ارتکاب کر دیا. تو اس لحاظ سے یہ اب صرف معاشرے کے مجرم نہیں ہیں، یہ خدا کے بھی مجرم ہیں. اور جب یہ خدا کے مجرم ہیں تو اب خدائی سزا کے مستحق بھی ہو گئے. تو اس کی بنیادیں بالکل مختلف ہیں، ان کا ان کے ساتھ تقابل ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم سب بحث کو سمیٹتے ہیں، وقت خاتمے کی طرف جا رہا ہے. آخری سوال آج کی نشست کا میں چاہتا ہوں اس میں اس پورے تصور کو بھی ایک مثال سے آپ واضح فرمائیں. یہ جو شریعت کے اندر تبدیلی آئی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے حجت پیغمبر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ نے شریعت دی ہے وہی حتمی ماخذ ہے. تو یہ جو پہلے شرائط تھی ان میں آخر تبدیلی کچھ نہ کچھ چیزوں میں آئی ہوگی. عبادات کے مراسم عبودیت کے جو اسٹرکچر ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آئی ہوگی، خود اطلاقی معاملات قانون میں وہاں بھی آئی ہوگی. تو کیا اس کا محرک اور اس کی بنیاد بھی انسان کا سماجی ارتقاء تھا؟ اگر تھا تو پھر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد بھی تو یہ سماجی ارتقاء کسی نہ کسی صورت میں تو ہو ہی رہا ہے آخر، تو وہاں پر آ کے بات بالکل اسٹیٹک کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ابھی میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. جی مثال کے طور پر طہارت بدن میں کیا تبدیلی لائیں گے، عبادات میں کیا تبدیلی لائیں گے. چنانچہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے، قدیم صحائف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں اسی طرح پڑھی جاتی تھیں، روزے اسی طرح رکھے جاتے تھے. حج و عمرہ کی روایت اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں تو کوئی تبدیلی، کسی تغیر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ آئی نہ آنے کا کوئی امکان ہے. ٹھیک، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہو گئی. اب باقی چیزوں کا بھی جائزہ لے کے دیکھ لیں. جتنی چیزیں ہیں، خور و نوش میں کیا تبدیلی لائیں گے آپ؟ حرمتیں حلتوں میں تم بدل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، کوئی طیب چیز کیسے حرام قرار دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمام خبائث ممنوع ہیں، کسی خبیث چیز کو کیسے آپ جائز قرار دے دیں گے. تو ان کے اصول بالکل طے ہیں اور وہ پہلے دن سے ایک ہی ہیں، ان میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اخلاقیات کی بنیادیں بھی میں نے آپ پر واضح کر دیں. اب آپ نے کچھ چیزوں کو سماج کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرنا ہوتا ہے. ان کا جب اطلاق کرنا ہوتا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ سماجی اطلاق میں حالات دیکھے جائیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم غلامی پر بات کر رہے تھے کہ اگر اس وقت غلامی ایک آفت کے طور پر موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کفارے میں آزاد کرنے کے لیے ایک قانون بنا دیا. ٹھیک، آج نہ ہوتی تو نہ بناتے.
تو یہ ہے سماجی اطلاق میں کوئی پہلو، اچھا۔ یعنی تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون دے رہے ہیں تو اس میں کسی چیز کو بیان کر دیں۔ اس میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو سماج کے اندر باندھ کر نہیں رکھ دیا، یعنی ایک ہی صورت بیان نہیں کی بلکہ 3 صورتیں بیان کر دیں، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اب اس جگہ کے اوپر آئیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا، جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل ہے، جب بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا تو جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں صرف سماج کے خلاف جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، میں اپنے پروردگار کی ہدایت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں اپنے عہد کو بھی توڑتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے میرے ساتھ تعلق کے لحاظ سے سزا متعین کر رہے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا جب استعفیٰ ہو گیا، ان کو اللہ نے اپنی منتخب امت قرار دے دیا تو ان کے لیے کچھ خصوصی قوانین تھے، ان کو بیان کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ خصوصی قوانین ان کے معزول ہو جانے کے بعد تو اب باقی نہیں رہیں گے، ان کو لازماً ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ختم ہو گئے۔ دوسری قرآن نے بنیاد یہ واضح کی کہ بنی اسرائیل نے اگر کسی موقع پہ سرکشی اختیار کی تو بغیم بینہم کے اصول کے اوپر بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں سختی پیدا کی۔ یہ سختی سزا دینے کے لیے تھی، سزا جس قوم کو دی گئی اسی کو دینی چاہیے تھی، اس سزا کو آگے ہم سے متعلق تو نہیں ہونا تھا۔ تو جب وہ قوم اس منصب سے معزول ہوئی اور پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر آئے تو بتا دیا گیا کہ وہ سارے اسر و اغلال اتار دیے گئے۔ اچھا، جو لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے یا اپنے فقہا کی غلطیوں کی وجہ سے خود پہن لیے ہوئے تھے، تو یہ تغیرات ہیں۔ باقی اصل شریعت بالکل ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گی، قیامت تک اسی میں کسی تبدیلی کسی تغیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سے یہ بات واضح ہوئی۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کی کہ دین کی اصولی ہدایت اور سماج کا ارتقاء، سماج ہوتا کیا ہے، آگے کیسے بڑھتا ہے اور مذہبی ہدایت اس میں کیسے روب عمل ہوتی ہے، ان سب پہلوؤں کو جانا۔ لیکن اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس وقت انسان سماجی ارتقاء اور شعور کی کس منزل پر کھڑا تھا، اور پھر سیاست سے متعلق جو سماج کی ہدایات ہیں وہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کیسے عملی اطلاق کر کے دکھائیں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔